न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी साजिद शेयर कर रहे हैं। साजिद कहते हैं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 2 साल पुरानी बात है। तब गर्मी का मौसम था। जैसे कि आजकल के दौर में हर घर में तकरीबन एसी लगे हुए हैं, तो सब एसी में ही सोते हैं। हम लोग भी एसी में ही सोते थे। पता नहीं हम लोगों के एसी को क्या हुआ, एसी खराब हो गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कमरों में तो सोया ही नहीं जाता था। घर वालों ने क्या किया कि एक पुराना कूलर निकालकर वो लगाकर शहर में 4 पहिए बिछा ली। लेकिन मुझे वहां पर भी घुटन और गर्मी फील होती थी। मैंने ये सोचा कि मैं हम लोगों के घर की जो छत है वहां पर 4 पाई बिछाऊंगा। मैंने वहां पर 4 पाई बिछाई, पंखा लगाया। बहुत अच्छा मौसम था। मैं सोने के लिए चला गया। हम लोगों के इलाके में तकरीबन काफी घरों में एसी था। बहुत कम लोग घरों की छतों पर सोया करते थे। रात तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। मेरे दोस्त का मुझे फोन आया। मैं उससे बात कर रहा था। उससे बात करता करता मैं चारपाई से उठकर तो जैसे टहलता हुआ छत पर बात करने लगा। एकदम से मेरी नजर पड़ी साथ वालों के घर की छत पर। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो घर की दीवार है, पिछली दीवार, उसके साथ जैसे कोई चल रहा है। एक साया सा मुझे महसूस हुआ। मैंने सोचा ये लोग तो एसी में सोते हैं, फिर ये इनकी दीवार के साथ कौन चल रहा है। मेरे जहन में ये डाउट था कि शायद कोई चोर वगैरह होगा। मैं थोड़ा सा फोन पर बात करता करता दीवार के करीब चला गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो कोई भी चल रहा था वो जैसे नीचे बैठ गया। वाजे मुझे उनकी छत की दीवार के साथ कोई बैठा हुआ नजर भी आ रहा था। अभी मैं उससे मुखातिब नहीं हुआ था। मैं देख रहा था कि ये कौन है। तभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और करीब जाकर देखता हूँ। तो मैंने अपने जो पंखा चल रहा था उस पंखे को मैं बंद करने के लिए हम लोगों के ऊपर छत पर एक स्टोर था, वहां से स्विच बोर्ड से मैं स्विच ऑफ करने गया। 1 मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा। स्विच ऑफ करके मैं दोबारा दीवार की तरफ जब आया तो मैं क्या देखता हूँ, उनके उसी घर की दीवार के साथ कोई जमीन पर लेटा हुआ था। उसने अपने ऊपर एक सफेद चादर तानी हुई थी। जो कोई भी लेटा हुआ था वो बहुत ज्यादा कदावर और लंबा था। कोई आम इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता। यह देखने में ये महसूस हो रहा था कि जो कोई भी इसने चादर इतनी लंबी ली हुई है कि वो चादर एंड तक जा रही है। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। खौफ भी आने लग गया कि ये क्या चीज है, ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर इनके घर की दीवार के साथ यूं लेटा हुआ है। अब मैं फोन पर बात करता करता मैं अपने दोस्त को भी मैंने बताया कि अभी मैंने साथ वाले के घर की दीवार के साथ किसी को पहले बैठे देखा है और अब वो जो कोई भी है वो वहां पर लेट गया है। उसने कहा गौर करो, कहीं कोई चोर होगा, शायद उसे पता लग गया हो कि तुमने देख लिया है। अब वो डर के मारे इस तरह से लेट गया कि ये मुझे कुछ कहे ना। उसने कहा इसको कोई पत्थर मारो, पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी सख्त गर्मी में इतने सख्त गर्म जमीन के ऊपर लेट नहीं सकता। चाहे रात भी हो जाए लेकिन गर्मियों में छतें गर्म ही होती हैं। पहले तो मैंने आवाज दी कौन है वहां पर। फिर मैं ज्यादा ऊंचा इसलिए नहीं बोला कि मेरे घर वाले ना जाग जाएं। मैंने अपनी छत के ऊपर से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जोर से वो जो कोई भी लेटा हुआ था उसको दे मारा। तो पत्थर जाकर पता नहीं अब उसको लगा या चादर पर लगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पत्थर उसके करीब जरूर गया था। जो ही उसके करीब पत्थर गया वो तो इस तरह से वो जो कोई भी था हिलने लग गया जिस तरह से पता नहीं उसको क्या हो गया है। जैसे उसे कोई तोबा तोबा करंट लग गया या जो भी वो जमीन के ऊपर जैसे बहुत ज्यादा कुछ तड़पता है, ऐसे वो तड़पने लग गया। मैं तो बहुत डर गया कि माजरा क्या है। क्योंकि हम लोगों की छत पर भी लाइट थी, सामने बिल्कुल खंबा था हम लोगों के, उस पर भी स्ट्रीट लाइट लगी थी। रोशनी पूरे छत पर थी, अंधेरे का नामो निशान नहीं था। फिर देखते देखते वो जो कोई भी था जिस तरह से वो अपना वजूद सुकड़ने लगा, उसका चादर भी छोटी होने लगी। एकदम वो जो भी था उठकर बैठ गया। मैंने पूछा कौन है वहां पर, तुम उठते हो या मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा करूं, मैं सबको जगाता हूँ। जो ही मैं ये कहने लगा तो वो जैसे कोई बैठा हुआ था वो बढ़ने लग गया।
نہ وہ اٹھا نہ وہ کھڑا ہوا، بیٹھے بیٹھے جیسے وہ بڑھنے لگ گیا، بڑھتے بڑھتے اس کا قد اس پوری دیوار تک ہو گیا۔ وہ بہت بھیانک مخلوق تھی، جو کوئی بھی تھی۔ وہ چادر جو تھی سفید چادر، پتہ نہیں وہ چادر کہاں پر گئی، ایسے لگ رہا تھا وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہوا میں جیسے لہرا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی، دیکھنے میں وہ ایک عورت ہی لگ رہی تھی، اور وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ قداور تھی، یعنی ان کے گھر کی جو پچھلی دیوار تھی، 7 والوں کی 4 منزلہ مکان تھا، اس تک اونچی دیوار تھی، وہاں تک اس کا قد تھا۔ میرے سامنے اس نے باقاعدہ جیسے پتہ نہیں اس نے میری طرف دیکھ لیا ہوگا کیونکہ میں نے پتھر مارا تھا، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس حد تک کالے رنگ کا تھا، کوئی آنکھوں کا نشان نہیں تھا، کوئی دانتوں کا نشان نہیں تھا، کوئی زبان نظر نہیں آ رہی تھی، بس کالا اندھیرا ہی تھا۔ اور جیسے اس کے وہ جو بھیانک قسم کے بال تھے وہ بھی ہوا میں لہرا رہے تھے، اور اس نے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی پکڑی ہوئی تھی جو بہت لمبی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح سے وہ 3-4 قدم آگے بڑھی اور دیوار کے آر پار ہو گئی، یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ میری تو ایک دفعہ چیخ ہی نکل گئی۔ اتنی اونچی میری چیخ نکلی کہ میرے ہاتھ سے فون بھی نیچے گر گیا۔ میں نے فون بھی نہیں اٹھایا وہاں سے، میں سیدھا نیچے بھاگا۔ میں نے نیچے جا کر گھر والوں کو جگایا، شور مچانے لگ گیا۔ سب نے سمجھا کہ اوپر ڈر گیا ہے، اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا کچھ اور وغیرہ دیکھ لیا ہے۔ میں ان کو بتانے کی بھی حالت میں نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی، میں نے پھر اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میرا بھائی اوپر جا رہا تھا دیکھنے کے لیے، امی نے اس کو منع کر دیا اوپر نہ جانا، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی اور کیا نہیں تھی۔ مجھے پانی وانی پلایا گیا۔ امی نے کہا اب تم نے اکیلے چھت پر نہیں سونا۔ میں نے کہا نیچے بہت گرمی ہے، میں کیسے نیچے سو سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب اکیلے اوپر نہ جانا، تم نے اس کو پتھر بھی مارا کہیں کوئی مخلوق تمہیں نقصان نہ دے دے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ ساری رات میں نے ڈرتے ہوئے گزاری۔ اب وہ ہم لوگوں کے جو نیبر تھے ان کا ایک بیٹا تھا، وہ میرا ہی ایج فیلو تھا۔ میں نے صبح اس کو بلایا، اس کا نام زین تھا۔ میں نے زین کو بلایا اور زین سے کہا کہ رات کو میں نے تم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی مخلوق دیکھی ہے، یہ کہ اس کا حلیہ تھا، تم لوگوں کی گھر کی چھت کی دیوار کے ساتھ تھی وہ۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ اور مجھے دکھاؤ کون سی دیوار تھی۔ میں ان کے گھر گیا، اس کی امی کو بھی میں نے بتایا، اس کی امی نے بھی میری پوری بات سنی۔ چھت پر آئے، چھت پر میں نے ان کو پوری دیوار کا وہ نقشہ بتایا کہ یہ پہلے وہ یہاں پر کھڑی تھی، پھر یہاں پر بیٹھی، پھر یہاں پر لیٹی تھی، اور اس کونے میں جا کر وہ غائب ہو گئی۔ وہ لوگ بڑے پریشان کہ اس نے کیا دیکھ لیا، کیونکہ وہ لوگ تقریباً 5-6 سال سے وہ اے سی میں ہی سوتے تھے، چھت پر سوتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح سے میں نے بھی اوپر سونا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن لگے، ہم لوگوں کا بھی اے سی ٹھیک ہو گیا، ہم لوگ بھی اے سی میں سونے لگ گئے۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر میں میرے کزن نے آنا تھا، تو میرا کزن جو تھا وہ لاہور سے آ رہا تھا۔ آتے آتے پتہ نہیں وہ لیٹ وہاں سے نکلا یا جو کوئی بھی تھا، 2:30 بجے کے قریب ہم لوگوں کے بیل بجنے لگی گھر کی، بہت زیادہ، بار بار کوئی گیٹ بجا رہا تھا، بیل بج رہی تھی، گیٹ بجا رہا تھا، بیل بج رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی تو میرے موبائل پر اس کے فون بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ آصف آ چکا ہے۔ امی نے کہا کہ اٹھ کر دروازہ کھولو۔ اب مجھے کوئی ڈر، میں اس کے بعد بیمار بھی نہیں ہوا جب میں نے اس چیز کو دیکھا تھا، نہ ہی کچھ ایسا ویسا مجھے فیل ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوگا۔ وہ چیز میرے ذہن سے ریموو ہوگی 3-4 دنوں میں۔ جو ہی میں باہر گیا تو میں نے اسے کہا کہ آصف میں آ رہا ہوں، صبر کرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا، گلی بالکل سنسان اور ویران تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آصف تم کہاں پر ہو، تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ 3-4 بار میں نے اس کو آواز دی، جب مجھے وہ نظر نہیں آیا تو میں گلی میں باہر نکل گیا۔ گلی میں باہر نکل کر وہ اکثر اس کی عادت تھی شرارت کرنے کی، وہ کبھی کبھار ایسی شرارتیں کر جایا کرتا تھا، دروازہ بجا کر چھپ جایا کرتا تھا، بچپن سے اس کی عادت تھی۔ تو مجھے لگا کہ شاید اس گلی میں چھپا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گلی کے کونے پر گیا اس کو دیکھنے کے لیے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے وہی عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اتنی قداور تھی کہ جو ہم لوگوں کے اتنے اتنے بڑے مکان تھے، گھر تھے، اس کے چھوٹے لگ رہے تھے، اور بس وہ تیزی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی جیسے وہ بھاگ رہی ہے۔ اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی۔ آج میں نے باقاعدہ اس کا چہرہ بھی دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، ایسے تھا جیسے کوئی کالے رنگ کی کھوپڑی سی ہے اور آنکھوں کی جگہ پر انگارے ہیں۔ بہت لمبی زبان تھی اس کی، کالے رنگ کی زبان تھی جو منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے تو پاؤں جیسے جم گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی طاقت تھی، قوت تھی، جس نے مجھے کھینچ کر اس کے راستے سے ہٹایا، اور میں ایک دم، میرا پاؤں کے پتھر ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا۔ جب میں گرا تو میرا ستہ ٹوٹا،
اتنے وہ وہاں سے گزر چکی تھی، میں بالکل اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ میں گھر بھاگا، گھر بھاگ کر میں نے پھر سب گھر والوں کو جگایا۔ میری تو حالت خراب، میں وہیں جب میں نے شور مچایا میں گھر بھاگا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں میرا کزن بھی پہنچ گیا، اس نے دیکھا کہ اس صحن میں بے ہوش پڑا ہے، دروازہ کھلا ہے، اس نے شور مچا دیا کہ گھر میں ہو کیا گیا۔ گھر والوں کو بھی پتہ ہی نہیں تھا چلا، سب اے سی والے کمرے میں تھے۔ اس نے سب کو جگایا اور بتایا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، گھر کا پورا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ صحن میں بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے اٹھایا ان لوگوں نے، کہیں فجر کا ٹائم جا کر مجھے ہوش آیا۔ میرے پورے جسم پر نیل کے نشان تھے، میرا چہرہ بالکل سیاہ رنگ کا ہوا تھا، خوف سے نیلے رنگ کا۔ میرے وہ پانی کے چھینٹے مار رہے تھے کہ مجھے ہوش آئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، باقاعدہ لگ رہا تھا جیسے میرا سر اور میری زبان اور نیچے سے منہ کسی نے پکڑ کر دبایا ہوا ہے۔ میں بولنا چاہ رہا تھا، میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ابو نے جب میری حالت دیکھی، ابو نے اسی ٹائم سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ یاسین کا دم کر کے ابو نے میرے منہ میں پانی کے 2-3 قطرے ڈالے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جو میرے چہرے، سر اور جبڑے پر بھار تھا وہ کم ہونے لگ گیا۔ جو ہی وہ بوجھ کم ہوا، جیسے میرا منہ کھل گیا، نارمل ہو گیا، یعنی وہ ٹائٹنس ختم ہوئی، تو میں نے بتانا شروع کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے جو رات کو سارا قصہ ہوا۔ آصف نے بتایا میں نے تمہیں فون کر کے یہ بتایا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور میں آ رہا ہوں، تم جاگ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے کہا میں تو رکشہ لے کر آیا تھا، جہاں بس اسٹیشن پر اترا تھا، بس سٹینڈ پر، وہاں سے اس نے رکشہ لے کر آنا تھا۔ ابھی تو وہ گھر پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ وہی مخلوق تھی جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنا نشانہ بنائے۔ ابو نے کہا کہ صبح اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں گے، دوسری بار اس کو وہ چیز نظر آئی ہے کہیں نقصان نہ دے دے۔ صبح ہوئی، بڑی کوشش کی، جس طرف حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے اس طرف گئے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، وہ نہیں ملے۔ پھر ہمیں کسی نے بتایا بہاولدین ذکریہ جائیں، پھر ہم حضرت بہاولدین ذکریہ کے مزار کی طرف گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی۔ انہوں نے جب نماز پڑھی، دعا مانگی، ہم لوگ بیٹھے تھے، میری طرف چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے غور سے دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے پہلے ان کی آنکھوں میں بہت غصہ آیا، اس کے بعد ان کی آنکھوں میں جیسے مجھے دیکھ کر تھوڑی سی شفقت بھی آئی۔ میں ڈر گیا جب وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے منہ نیچے کر دیا۔ پھر وہ میرے قریب آئے، ہم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا اس پر حملہ کروں؟ میں ایک دم چونک کر ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے اس مخلوق کو تنگ کیا ہے، تم نے پتھر مارا ہے۔ کیوں مارا تھا پتھر؟ میں نے انہیں سارا قصہ بتایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چور ہوگا تو کہ چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے تو اس لیے پتھر مارا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس علاقے میں ایک مخلوق رہتی ہے، وہ ایک چڑیل ہے، پچھل پیری ہے، لیکن اس کو کسی سید نے اس کی ساری وہ طاقت نقصان پہنچانے کی اس سے وہ چھین لی تھی، ورنہ اس نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا تھا، اسی ٹائم تمہارا کلیجہ نکال لینا تھا جب تم نے اس کو پتھر مارا تھا۔ کبھی بھی کسی ایسی مخلوق کو دیکھو جو رات کے پچھلے پہر میں کسی ویران چھت پہ، کسی ویران گلی کے کونے پہ، کسی بھی ویران جگہ پر تم لوگوں کو کھڑی بیٹھی گزرتی نظر آئے، اس پر نہ تو اس کو روکنا چاہیے، نہ بلانا چاہیے، نہ کوئی پتھر مارنا چاہیے۔ تم نے اس کو پتھر مارا اور وہ تمہیں اس ٹائم کچھ نہیں کہہ سکی۔ اگلی چند راتیں وہ تم لوگوں کے گھر کی چھت پر بھی آئی، تم باہر نہیں آئے، تم نکلے ہی نہیں اپنے گھر سے، کیونکہ تم لوگ جس کمرے میں سوتے وہاں پر قرآن پاک موجود ہے، وہاں پر وہ آ نہیں سکتی تھی۔ جس سید نے اس سے وہ طاقت چھینی ہے تو کسی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، وہ آزاد پھرتی ہے بس۔ تو تم نے اس کو تنگ کیا، اس پر پتھراؤ کیا، تو اس نے اپنا بدلہ تم سے لینا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں اپنے گھر سے باہر بلایا۔ اگر تم اس کے راستے سے نہ ہٹتے، نہ گرتے، تو اس نے تمہیں کچل دینا تھا، کیونکہ جتنی طاقت اور تیزی سے وہ گزر رہی تھی اس نے تمہیں نقصان دے دینا تھا۔ کبھی بھی دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ صدقہ خیرات بتایا، وہ کیا، مجھے دم کیا اور حفاظت کا ایک تعویذ دیا۔ اور ایک تعویذ ان لوگوں نے، بابا جی نے ہمیں یہ کہہ کر دیا کہ چھت پر جا کر اس کو کسی بھی اونچی جگہ پر باندھ دو کہ ہوا میں لہراتا رہے اور وہ تم لوگوں کے گھر نہ آ سکے، ورنہ وہ پوری کوشش کرے گی اپنا بدلہ لینے کی۔ پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، تعویذ میں نے گلے میں پہنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر کی چھت پر بھی تعویذ لگایا، جو صدقہ خیرات انہوں نے بتایا وہ صدقہ خیرات بھی کیا، اور اللہ سے میں نے رو رو کر معافی مانگی، توبہ کی کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا چیز ہے کیا نہیں۔ میں نے وہ ساتھ والوں کو بھی ساری بات بتائی کہ تم لوگ بھی اگر اپنی گھر کی چھت پر اسے دیکھو یا کہیں بھی دیکھو تو اس کو بالکل بھی نہ بلانا، ورنہ وہ نقصان دے دے گی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں کبھی بھی اس چیز کو بھول نہیں سکتا جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ وہ اتنا خوفناک منظر تھا جب وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ میں آج بھی اگر اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اس گلی میں نہیں جا سکتا، مجھے اتنا خوف آتا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے علاقے کے کونے کی گلی ہے، لیکن میں وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اکثر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ہمیں ایسی آواز آتی ہے جیسے باہر کوئی پائل پہن کر چلتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ان کی آواز آتی ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا جو گھر ہے وہاں پہ صرف ایک انکل آنٹی رہتے ہیں، ان کی سارے بچے جو ہیں وہ ابراڈ ہوتے ہیں، تو انکل آنٹی بھی کبھی کبھار ان کے پاس چلے جایا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ تو انکل اکثر ہم لوگوں کے ساتھ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر کی چھت کے اوپر سے بہت زیادہ آواز آتی ہے رات کے ٹائم کسی عورت کے بولنے کی، باقاعدہ ہم کلام ہوتی ہے، بولتی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس پر غور مت کیا کریں، اگر آپ غور کریں گے تو وہ چیز آپ کو تنگ کرے گی۔ پھر میری مسز کہتی ہیں کہ ایک شام کی بات ہے، مغرب کے ٹائم کی، میں چھت کے اوپر جا رہی تھی دروازہ بند کرنے مغرب کے ٹائم، تو ابھی میں اوپر پہنچی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ بالکل سامنے سے کوئی کالے لباس میں گزر رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ پلو اتنا لمبا تھا کہ میں گیٹ بند کر کے نیچے بھی اترنے لگی تھی اور ابھی تک وہ پلو ختم نہیں ہوا تھا۔ تو ہمیں پتہ ہے یہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے، گزرتی ہے، ہم تو کبھی اس کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ ہماری چھت سے آوازیں آتی ہیں کیونکہ ان کا اوپر والا حصہ بالکل ویران سنسان تھا، وہ لوگ اوپر جاتے نہیں تھے۔ انکل آنٹی تو بس نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنا اوپر والا پورشن رینٹ آؤٹ کیا تھا۔ تو ابھی بھی ہمارے علاقے میں وہ مخلوق گزرتی ہے، اکثر سردیوں کی راتوں میں آوازیں آتی ہیں کیونکہ بالکل سناٹا سنسان علاقہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے گزرتی ہے تو باقاعدہ اپنے گزرنے کا احساس دلاتی ہے۔ کبھی کبھی باہر سے بکریوں کے بولنے کی آواز آتی ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں کوئی بکری وغیرہ ایسا کسی کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے کی بلکہ میری اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا، جس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ شام کی اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد جنات، بھوت پریت، چڑیلیں آفتے اللہ کے حکم سے آزاد ہوتے ہیں، ویرانوں میں، ویران جگہوں پر، سنسان راستوں میں، سنسان گھروں کی چھتوں پر وہ آزاد نظر بھی آ سکتے ہیں، کسی کو بھی کسی بھی ٹائم، کیونکہ بعض اوقات ان مخلوقات کو روپ بدلنے کا ٹائم نہیں ملتا یا غائب ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، یا بعض اوقات یہ اپنے ہونے کا اشارہ خود دے دیتے ہیں کہ انسان وہاں پر نہ آئے۔ مغرب کے بعد کی کہانی میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی شیئر کی ہے، اسی لیے شیئر کیا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، اللہ سے رحم مانگا کریں، ہمیشہ خیر مانگے تو خیر ہی ملتی ہے۔ ابھی موسٹ ریسنٹ ہم لوگوں کی اپنی فیملی میں ایک ہوئی ہے بات، ہم لوگوں کی اپنی فیملی کا ایک بچہ، تو وہ لوگ واپس آ رہے تھے کسی راستے سے، تو اس بچے نے، پرسوں کی یہ بات ہے، تو جب وہ گاؤں کے ایک کچے راستے سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا روڈ تھا، آس پاس بالکل ویرانے تھے، گاڑی میں تھے سب لوگ، ادھر سے بچے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو وہ کیا ہے، وہ کیسی عورت ہے، وہ کیسی عورت ہے، وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی بچے کو سیدھا کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہنے لگا تھا میں نے بھی وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے، درخت چھوٹے تھے، وہ بہت زیادہ لمبی تھی اور وہ سیدھی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، میں نے اتنی لمبی عورت کبھی بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ اتنی قداور تھی، وہ مخلوق اس ٹائم وہاں پر آزاد تھی، اس بچے کو دکھ گئی، نظر آ گئی۔ تو یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں، کسی بھی ٹائم انسان کو اپنا آپ ظاہر کر سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ لوگ کوئی ایسی چیز دیکھیں آیت الکرسی پڑھ کر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔